बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद पाकिस्तान। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम पुलिस के एक बाला अफसर के साथ आज हम दोबारा मौजूद हैं और मैं इनके बारे में बताती चलूं कि इनका ताल्लुक़ जो है नेशनल हाईवे मोटरवेज से इनका ताल्लुक़ है। और मैं आइए वेलकम करते हैं एसपी सैयद फरहान अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आप बताएं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। सर, मैं आपसे सबसे पहले तो मैं ये सवाल करना चाहूँगी, जो हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने बैकग्राउंड के हवाले से, थोड़ी सी सर्विसेज के हवाले से अपना थोड़ा सा आप बताएं। जी, मैं सर्विसेज से स्टार्ट करता हूँ। तकरीबन 20 साल हो गए मोटरवे की सर्विस में। हम यहाँ पे लोगों को मतलब खिदमत के लिए मौजूद हैं। 20th ईयर चल रहा है मेरा सर्विस का। बाकी एजुकेशन वाइज मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से। आई एम अ फैमिली मैन, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और कोशिश ये करते हैं कि फ़ैमिली पे भी टाइम दिया जाए, सर्विस को भी भरपूर टाइम दिया जाए और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो हमारे मकासद हैं, जो हमारी नीयत है, उसमें हमें पॉजिटिविटी दे अल्लाह ताला और हम लोगों की इसी तरह से खिदमत करते रहें, लोगों के काम आते रहें माशरे के। सही, माशाल्लाह। सर, अब ये मुझे बताएं कि जैसे पुलिस की सर्विस है, बहुत हेक्टिक जॉब होती है, एक तरह से कहा जाए तो 24 आवर्स की जॉब होती है, तो इस सर्विस के साथ जो है फैमिली को टाइम क्या भरपूर दिया जाता है या फिर कुछ ना कुछ शिकायतें होती हैं फैमिली को? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी मैनेजमेंट है। आप समझते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कितना अच्छा हमें एक ज़िम्मेदारी दी हुई है, तो दोनों जगह पे निभाना और उसको बैलेंस रखे निभाना, तो यकीनन थोड़ा बहुत कभी कभी शायद हो सकता हो कि बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है। तो जब ज़्यादा होता है तो फिर घर से शिकायत आ जाती है, यहाँ उधर ज़्यादा तवज्जो होगी तो रोड से शिकायत आ जाएगी या अफसरान की तरफ से आएगी। तो बहरहाल हमारी ट्रेनिंग इस तरह की है। हमारे आईजी साहब कलीम इमाम साहब, एडिशनल आईजी जावेद महर साहब, डीआईजी अली शेर जाकरानी साहब, तो वो उनके ज़रिए हमारी काउंसलिंग गाहे बगाहे होती रहती है और तरबियत का ये हिस्सा है, एक पुलिस ऑफिसर की तरबियत का हिस्सा है कि क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो भी है जिसने यूनिफॉर्म पहना है वो एक पब्लिक का नुमाइंदा है, माशरे का एक आम आदमी है जिस तक हर एक की अप्रोच होना बहुत आसान है। तो हमने अपने आप को पब्लिक के लिए हर वक्त अवेलेबल रखना है, तो उसकी वजह से ओपन माइंडेड भी रहना है, अपने आप को रिलैक्स भी रखना है। मौके आते हैं ऐसे प्रेशर वाले, टेंशन वाले, लेकिन यही एक फ़र्क है एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर में, एक आम आदमी में, कि वो उस वक्त कैसा बिहेव करता है। तो ये यकीनन हमारी ट्रेनिंग का, हमारी तरबियत का पार्ट है। तो हम कोशिश करते हैं कि तमाम जितने ज़िंदगी के हिस्से हैं उनको बैलेंस रखा जाए और बस अल्लाह ताला की मदद चाहिए होती है कि वो हमें इसमें कामयाबी दें इन सारी चीज़ों। तो सर, जो जैसे आपने तरबियत की बात की, मोटरवे पुलिस ये एक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है पुलिस का ही हिस्सा, लेकिन इसकी क्या इनके ऑफिसर्स की जो हैं उनकी तरबियत क्या मुख्तलिफ अंदाज में होती है या वही जैसे रेगुलर पुलिस की होती है? थोड़ा सा इसके हवाले से आप मुझे बताएं। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ बिल्कुल एक थोड़ा मुख्तलिफ निज़ाम बिल्कुल मौजूद है। मोटरवे का अपना ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है शेखुपुरा में, जिसे हमारा ट्रेनिंग कॉलेज कहा जाता है। वहाँ पे बिल्कुल जदीद उसूलों पे मोटरवे पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको तरबियत दी जाती है। उसमें एक बहुत अहम किरदार है पब्लिक डीलिंग का, पब्लिक बिहेवियर, कि हमने लोगों के साथ कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है जो रोड पे लोग आ रहे हैं। तो कर्टेसी, ऑनेस्टी, कर्टेसी, हेल्प, ये हमारी कोर वैल्यूज़ हैं जिनको बुनियाद रखते हुए हमारी ट्रेनिंग बेस की जाती है। क्योंकि रोड यूज़र्स हैं, वो सफ़र पे जब आते हैं तो हम उनको एज ए अपना मेहमान तसव्वुर करते हैं हाईवे पे, मोटरवेज़ पे। तो यकीनन उन्हें परेशानी होती है, कभी रास्ते में किसी गाड़ी ख़राब हो जाए या कोई और होती है, तो वो उस वक्त डिस्ट्रेस में होते हैं। तो उनका जो रिएक्शन होता है या एटीट्यूड होता है बाज़ दफ़ा हार्श भी हो जाता है, लेकिन हमने अपने अफसरों को ये तरबियत देते हैं कि वो जितने भी हार्श हो जाएं, वो एक परेशानी में, एक सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं। तो आपने उनके रिएक्शन पे रिएक्शन नहीं देना होता, बल्कि उनके रिएक्शन पे आपने रिस्पॉन्ड करना होता है, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना होता है
اور یہی دیکھا گیا ہے کہ جب ان کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ نہ صرف ریلیکس ہو جاتے ہیں بلکہ ہمیں بہت ساری دعائیں بھی دیتے ہیں اور ہماری تعریف بھی کرتے ہیں کہ یہ تو ایک ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ پولیس اس طرح کی مدد کرتی ہے روڈز پہ لوگوں کی، صرف چالان نہیں کرتے. تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو انفورسمنٹ کرتے ہیں، چالان بھی کرتے ہیں، تو وہ چالان بھی ایسا نہیں ہوتا بلکہ انہیں پورا سمجھا کے کنونس کر کے کہ یہ انہوں نے جو غلطی کی تھی تو موٹر وے پولیس نے یہ ان کی بہتری کے لیے یہ عمل کیا تاکہ ان کو یہ اپنی غلطی کا احساس رہے اور نیکسٹ ٹائم وہ ایسی غلطی نہ دہرائیں جس سے ان کے لیے یا ان کی فیملی کے لیے کوئی جانی یا مالی نقصان ہو سکے. تو سر یہ جو تربیت کا آپ نے حصہ بتایا کہ مطلب یہ آپ لوگوں کی شاید ٹریننگ کا حصہ ہے کہ لوگوں سے کس طریقے سے ڈیلنگ کرنی ہے، تو سر یہ والی چیز جو ہے ریگولر پولیس میں کیا نہیں بتائی جاتی ہے یا وہ اس چیز کو بہت زیادہ ریلیجیسلی فالو نہیں کرتے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا مجھے بتائیں. دیکھیں ٹریننگ جہاں پہ بھی جس ادارے میں بھی ہوگی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے جو بھی سب آرڈینیٹس ہیں، آفیسرس ہیں، ان کو اچھے سے اچھا ٹرین کر کے اور فیلڈ میں بھیجا جائے تاکہ وہ بہت اچھا پرفارم کریں. کہیں بھی کسی بھی ادارے کے جو بھی سینئر ہائرارکی ہے وہ یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے افسر جو ہیں روڈ پہ اچھا بیہیو نہ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو نہ کریں اور ان کی شکایتیں آئیں. لیکن بس ٹھیک ہے، معاشرے میں کہیں نیگیٹیوٹی ہے، کہیں پازیٹیوٹی ہے، تو بہرحال موٹر وے پولیس تک میں محدود رہوں گا کہ ہم جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں ہم نے ان چیزوں کو بہت پرائیورٹی پہ رکھا ہوا ہے. مین پرائیورٹی ہے ہماری کہ لوگوں کی مدد کرنا ڈسٹریس میں، اور یہ موٹر وے پولیس یہ کام اللہ کا شکر ہے کہ بہت بخوبی نبھا رہی ہے. یہ پرائم منسٹر پورٹل PMDU پہ بھی جو ہماری کمپلینس آتی ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں، تو اس کا جو سیٹسفیکٹری لیول ہے وہ موٹر وے پولیس کا پاکستان میں سب سے زیادہ ہے کہ لوگ اگر شکایت کرتے بھی ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. صحیح، یہ تو سر بڑی اچھی بات کہی. اچھا اب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے یہ تو بات ہو گئی موٹر وے کے حوالے سے، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کے مطلب آپ کا اپنا پرسنل کیا ہے، کیا مطلب کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے اپنے آپ کے لیے؟ ٹائم اس پولیس کی سروس ایک بہت ہی یہ کہا جائے کہ بہت ہی ٹائم ٹیکن قسم کی یہ جاب ہوتی ہے، تو اس سے اپنے ہی ذات کے لیے ٹائم نکل جاتا ہے؟ اپنے شوق، اپنے جو ایک انسان کی اپنے وہ ہابیز ہوتی ہیں اس کے لیے کیا ٹائم نکل جاتا ہے؟ جی بالکل، بس مینیج کرنے کی بات ہے. آپ ایک اچھے اگر مینیجر ہوں تو آپ گھر میں ایک اچھے شوہر ثابت ہو سکتے ہیں، اپنی امی کے لیے ایک اچھے بیٹے ثابت ہو سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے اچھے بھائی ثابت ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ معاشرے کے اندر ایک پولیس آفیسر ہوتے ہیں. تو لوگ، ہمارا مطلب یہ ہے کہ لوگ، میرا جو اپنا ذاتی کانسیپٹ ہے، جو پولیس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ لوگ اس سے ڈرے نہیں، مطلب پولیس مین سے وہ دوستی کریں، اس تک ان کا ایکسیس آسان ہو، اپروچ آسان ہو، لوگ خوشی سے ان تک اپروچ کریں، کوئی مشورہ کرنا ہے، سجیشنس ہیں، اپنے مسئلوں کے حل ہیں. تو ہم نے یہاں پہ فرینڈلی پولیسنگ رکھی ہوئی ہے. موٹر وے میں بھی ہمارا کام یہی ہے، فرینڈلی پولیسنگ ہے. تو ہم نے لوگوں تک اور لوگوں کو بھی اپنے تک اپروچ بہت آسان دیا ہوا ہے. تو اللہ پہ ہم جب لوگوں کے ساتھ اس طرح سے اچھائی بھلائی کرتے ہیں تو ہمارے دوسرے کام بھی پھر خود بخود سیدھے ہوتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ٹائم دلوائی دیتے ہیں. تو ہم سب جگہ الحمدللہ ابھی تک تو یہ ہے کہ بیلنس مل جاتا ہے کہ سب چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ پوری ہو جاتی ہیں. اچھا اب جیسے کہ آپ کی میں نے بات کی کہ اپنے لیے ٹائم نکلتا ہے، تو اسی طریقے سے مطلب اپنے لیے ٹائم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے کچھ فارغ ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ مطلب کیا ہابیز ہیں، کیا مطلب کیا چیز ہے جو پولیس کی نوکری کے ہوتے ہوئے آپ نے وہ چیز چھوڑ دی کہ نہیں اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں یہ نہیں اپنا شوق یہ پورا نہیں کر سکتا؟ نہیں دیکھیں، پولیس تو جوائن کی تو شوق سے ہی کی، ایپٹیٹیوڈ اس طرف تھا، تو اسی لیے ابھی تک اس میں ہیں، موجود ہیں. اچھا اب اس میں سب سے بڑی چیز آ جاتی ہے جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ کے روٹینز ظاہر ہے تھوڑے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. 24 آورس کی جاب ہے اور نہیں پتہ ہوتا ہے کس وقت کیا ہو جائے. ایک تو آپ نے مینٹلی بہت الرٹ رہنا ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. تو اس کے لیے کہ ڈسپلن فورس ہے، آپ یونیفارم پہنتے ہیں تو کم از کم لگے تو آپ کوئی پولیس آفیسر ہیں معاشرے میں. تو اس کے لیے فٹنس اہم چیز ہے. اپنی ایکسرسائزز پہ توجہ دینا، جب موقع ملے ایکسرسائز کرنا، مطلب
مجھے شوق تھا، پہلے میں اسٹوڈنٹ تھا تو کراٹے سیکھنا، کراٹے سیکھے، اس میں بلیک بیلٹ لی، کرکٹ کھیلنا. تو اب یہ چیزیں کہ شاید اس پہ میں اب توجہ نہ دے سکا ہوں کہ مطلب اب میں اس طرح کرکٹ نہ کھیل سکتا ہوں یا اس طرح. لیکن کیا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے جب بھی موقع ملے تو کوئی جم وغیرہ کی طرف توجہ دینا، ایکسرسائزیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ صحت بھی اچھی رہتی ہے، ہم فٹ رہتے ہیں، ذہن پرسکون رہتا ہے، تو وہ ہمارا جو پرفارمنس آؤٹ پٹ ہے اس سے بہت اچھی ہو جاتی ہے. اگر لیتھارجک ہو جائیں گے، ہم سست ہو جائیں گے، گھر میں بھی جا کے یہاں کا سوچتے رہیں، یہاں کے بیگم کے بارے میں سوچتے رہیں، امی کے بارے میں، بچوں، تو ہم اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس پہ ہم نے توجہ اس طرح دے لیتے ہیں تھوڑا بہت کر کے، تو وہی ہماری فٹنس بھی ہو جاتی ہے، وہی صحت بھی ہے، اور بس یہ اللہ تعالیٰ ایک مائنڈ کا پیس بھی ہے، پیس آف مائنڈ ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. سر ایسی کیا موٹیویشن تھی جو آپ نے کہا کہ بس میں نے پولیس کو ہی جوائن کرنا ہے، یا بچپن سے کچھ اور کرنے کا شوق تھا، یا ہمیشہ سے پولیس میں آنے کا شوق تھا؟ ہاں، یوں کہہ لیں کہ بچپن میں جب بھی آپ بچوں سے پوچھتے ہیں تو 2-3 ہی ان کے جواب آتے ہیں. ایک تو بچے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بالکل. اور 14 اگست پہ اور اس طرح کے موقعوں پہ، 6 ستمبر پہ جب وہ زیادہ فوجی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر ہم نے فوج میں جانا ہے، فورسز میں رہنا ہے. تو بہت کم لوگ بچے آپ سے بولیں گے میں نے پولیس والا بننا ہے. تو ہم بھی جب گھر میں اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں تو یہی چیزیں بتاتے ہیں. لیکن یہ تھا کہ یونیفارم کی اٹریکشن ہوتی ہے، ظاہر ہے بچپن سے جب ہم دیکھتے ہیں پاک فوج ہمارا ایک بہت ہی قابل احترام ادارہ ہے، تو اس کی طرف ایک اٹریکشن رہتی ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ ادھر جائیں. تو اسی طرح سے ہمیں پولیس سروس کا موقع ملا تو اس کو جوائن کیا، یہاں آئے، اور کوشش یہی کی کہ جو شوق بھی اور ذمہ داری بھی ہم اس طرح سے نبھائیں کہ ایک اچھا اس کا تاثر معاشرے کے اندر آئے. اچھا سر، جیسے موٹر وے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہاں پر موٹر وے پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو سر مطلب سیکیورٹی کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوتا ہے؟ موٹر ویز، ہائی ویز پہ مقصد ریسٹرکشن اس طرح ہو سکتی ہے کچھ ٹریولنگ کے حوالے سے، یعنی کہ گاڑیوں کا نہیں لوگوں کے حوالے سے نہیں. ظاہر ہے یہ تو لوگوں کی آسانی کے لیے ہی تو ہے کہ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر بآسانی سفر کر سکیں. اور جب سے یہ موٹر ویز بنی ہیں اور اب کنیکٹڈ ہوتی جا رہی ہیں تو اسی طرح سے لوگوں کی ٹریولنگ بھی ہائی ویز پہ، موٹر ویز پہ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا، اس کا ایک اور بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تقریباً زیادہ تر جو ہائی ویز اور موٹر ویز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں، اور اس پہ موٹر وے پولیس موجود ہے. ایک عام شہری جو اپنی فیملی کے ساتھ نکلتا ہے کراچی سے، اس نے اب کنٹریز جانا ہے، اسلام آباد یا دوسرے ایریاز میں، تو اس کو ظاہر ہے وہ فیملی کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی دونوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے. موٹر وے پولیس ایک واحد پاکستان کا ایسا ادارہ ہے جو راؤنڈ دی کلاک 24 آورز ہمارے جو پیٹرولنگ آفیسرس ہیں وہ روڈ پہ موجود ہیں لوگوں کے لیے. ہر وقت ان کو کسی قسم کی پریشانی ہے، کوئی مدد درکار ہے، یا ایون ٹریفک وائلیشنز ہیں، تو اس پہ ہم بھرپور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس چیز نے ٹورزم اور ٹریول جو ہے لوگوں کو اس کو بہت ترغیب دی ہے. اب لوگوں کو بہت اچھا لگنے کا، جیسے ابھی ریسنٹلی سوات موٹر وے ہے، ہزارہ موٹر وے E35، تو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، اس پہ ٹریول کر رہے ہیں. ہمارا یہ M5 بہت کامیاب پروجیکٹ ہے. یہ M9 ہے ہمارا جو کراچی سے حیدرآباد ہے. آپ دیکھیں کراچی سے حیدرآباد کے درمیان بہت لوگوں کی ٹریول ہے، تو لوگوں کو یہاں پہ ایک بہت اچھا ماحول ملتا ہے، موٹر وے پولیس کی طرف سے بھرپور رسپانس ملتا ہے، تو ان کو اچھا لگتا ہے اور بڑا وہ اچھا فیل کرتے ہیں، اور سیفلی اور سیکیورلی وہ اپنی منزلوں تک پہنچتے ہیں. بالکل، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی. ناظرین، اسی کے ساتھ ایک بریک لیں گے اور مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل ہائی ویز موٹر وے کے ایس پی سید فرحان احمد صاحب، اور ان سے مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر، اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ کے کیسز کو کس طریقے سے اوور کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ موٹر وے پہ جو ہے اس طرح کے حادثات سے بچنے کے کیا مطلب طریقہ کار ہیں، کیا آپ لوگ ایسی SOPs فالو کرتے ہیں؟
جی بالکل، موٹر وے پولیس کا بڑا زبردست مربوط نظام موجود ہے اس سلسلے میں. دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ روڈ پہ جو روڈ یوزرس آ رہے ہیں، ایک تو طریقہ کار یہ تھا کہ موٹر وے پولیس یہ دیکھے کہ صرف جو لوگ ٹریفک وائلیشنس کرتے ہیں ہم ان کے صرف جرمانے کریں، لیکن ایسا نہیں ہے. موٹر وے پولیس نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے جرمانے مطلب وائلیشنس بڑھ رہی ہیں تو ہمارے جرمانے بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا کبھی بھی یہ مینڈیٹ نہیں رہا، پرائرٹی یہ نہیں رہی کہ ہم جرمانے بڑھائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حادثات کم ہوں، ہمارے جرمانے کم ہو جائیں، لوگ سیفلی سیکیورلی سفر کریں. اب ظاہر ہے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ایک ڈرائیور موٹر وے پہ سفر کرنے آتا ہے تو اس نے تربیت کہاں سے لی ہوئی ہے. تو زیادہ تر جو ہماری میجورٹی ہے، آپ خود بھی اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ ہمارے یہاں کوئی ڈرائیونگ سکھانے کے، ڈرائیونگ کی تربیت دینے کے کوئی ادارے موجود نہیں ہیں، نہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں، اور جو پرائیویٹ موجود ہیں وہ اسے ایز اے کمرشل وینچر چلا رہے ہیں جن کا مقصد صرف لوگوں سے پیسے کمانا ہے. اس قسم کا جو ایک ان ٹرینڈ ڈرائیور جب ہائی ویز موٹر ویز کو جوائن کرتا ہے تو لامحالہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ غلطیاں اسے حادثے کی طرف لے جاتی ہیں. تو موٹر وے پولیس نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے روڈ سیفٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنائے، وہاں پر باقاعدہ فوکس کر کے، ٹارگٹ کر کے ہم نے ڈرائیورز کو تربیت دینا شروع کی، جس میں HTV LTV ڈرائیورز ہیں. اس کے علاوہ ہمارا اسٹوڈنٹس ہیں جو گاڑیاں چلاتے ہیں، اور جو ہمارے کمرشل ڈرائیور ہیں PSVs کے، جو بسوں کے، وینس کے ہیں، تو ان کو ہم تربیت دیتے ہیں، ان کو پوری ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا ایک کراچی میں روڈ سیفٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ابھی کام کر رہا ہے جہاں پہ ہمارا سیمولیٹر لگا ہوا ہے باقاعدہ. اس سیمولیٹر کے ذریعے لوگوں کو جو جدید ہمارے اصول ہیں ڈرائیونگ کے، اس کے مطابق انہیں تربیت دی جاتی ہے. ہمارا جو اپنا سسٹم ہے ڈیل کرنے کا، اس میں ہماری ہیلپ لائن بھی ہے 130. راستے میں جاتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو جائے کسی طرح تو آپ 130 ہمارے ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں. وہ اس کا رابطہ ہمارے ہیڈ کوارٹر سے ہوگا، اور آپ جہاں موجود ہیں پھر اس کے متعلقہ آفس سے آپ کو کنیکٹ کر دیا جائے گا، اور ہماری جو بھی پیٹرولنگ گاڑی ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی. یہ چیز ہیلپ کی صورت میں بھی ہے اور یہی چیز حادثات کی صورت میں بھی ہے. پھر اس کا دوسرا میکینزم موجود ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے روڈ پہ جو ہمارے پیٹرولنگ آفیسرز ہیں وہ بخوبی ٹرینڈ ہیں پروفیشنلی کہ اس حادثے کو انہوں نے ڈیل کیسے کرنا ہے، یعنی کس طرح سے انہوں نے اس سین کو سیکیور کرنا ہے، تھرو کوننگ گاڑی کو سیو کرنا ہے، پیچھے سے آنے والے ٹریفک کو سیو کرنا ہے، زخمیوں کو کس طرح سے شفٹ کرنا ہے قریب ترین ہسپتالوں میں. پھر اس کا ایک پورا میکینزم، ایک تربیت موجود ہے جس پہ ان کے ہر تھوڑے دن کے بعد ریفریشر کورسز بھی کروائے جاتے ہیں تاکہ وہ مزید اپنے ان چیزوں کے اندر بہتری لا سکیں. اچھا سر، جیسے مزید کارکردگی کے لیے ایسی کون سی فیسلٹی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو آپ لوگوں کو دینی چاہیے؟ جی بالکل، موٹر وے پولیس کیونکہ ایک اچھا کام کر رہی تو ہمارے پاس کچھ نفری کی، ہمیں جو مین پاور ہے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ نفری بڑھانی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ٹریفک کا والیوم ہے وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے. بالکل. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو ہماری جو لوڈنگ ہوتی تھی، جو کارگو ہوتا تھا، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کا، وہ تھا ٹرینز کے تھرو وہ منتقل ہوتے تھے. اسی طرح سے جو پیسنجرز ہیں وہ ٹرین ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتی تھی، لیکن اب ادھر سے لوڈ کم ہو کے سارا لوڈ روڈ کے اوپر آ گیا ہے. گاڑیاں بہت زیادہ آ گئی ہیں، بسز دن بہ دن بڑھ رہی ہیں، کارز جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں روڈز کے اوپر، لیکن ہماری نفری اتنی ہی ہے. تو ظاہر ہے ان چیزوں میں پھر ہمیں مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے انہی اسٹینڈرڈز کو برقرار رکھنا. لیکن الحمدللہ ابھی تک ہم نے اس پہ عمل کیا ہے، تو یقینی طور پہ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ نفری ہے کہ ہمیں مختلف جگہوں سے آئے. اس پہ ہمارے IG صاحب اور ہمارے DIGs، ایڈیشنل IGs بالکل کام کرتے رہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کی تنخواہیں ارینج کرنا، فائنینسز، یہ ذرا اور اس سے اوپر گورنمنٹ لیول کے کام ہیں. تو امید یہی کرتے ہیں کیونکہ موٹر وے پولیس کا ادارہ ایک بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، تو گورنمنٹ بھی اس کو سراہتی ہے، تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ جلد حل ہو جائیں گی. سر، ایکوپمنٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگ ویل ایکوپڈ ہیں؟ آپ لوگوں کا جو ادارہ ہے، جو آپ لوگوں کو ایکوپمنٹس کی ضرورت ہے، وہ پوری ویل ایکوپڈ ہوئے ہیں، یا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں مزید اس میں بھی ضرورت ہے چیزوں کی؟ ایکوپمنٹ الحمدللہ موٹر وے پولیس کے پاس بہت اچھے ایکوپمنٹ موجود ہیں جو کہ ایون دوسرے اداروں کے پاس موجود نہیں ہیں. ہمارے یہاں اسپیڈ چیکنگ
جو سسٹم ہیں کیمراز ہیں وہ یہ اس وقت پاکستان میں واحد موٹر وے پولیس ہی ہے پولیسنگ میں جو اس قسم کے سسٹم کو یوز کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہائیڈرولک کٹرز ہیں. جب ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کوئی انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں تو بڑا اچھی ایک وہ ہائیڈرولک کٹرز ہمارے پاس موجود ہیں جو آٹومیٹک بیٹری آپریٹڈ ہیں. وہ بہت ہماری اس نے ہیلپ کی ہے. اچھا اس کے علاوہ نہ صرف یہاں روڈز پہ ٹریفک حادثات میں مطلب لوگ پھنس گئے, گاڑیوں کو کاٹ کے ہم نے نکالا, ٹرین کے حادثے ہو گئے, بسز کے حادثے ہو گئے, کچھ ایسے حادثے جو ہماری جورسڈکشن سے آؤٹ بھی ہیں, وہاں پہ بھی ہم نے وہ ہائیڈرولک کٹر بھجوائے. ہمارے آفیسر خود لے کے گئے اور وہاں جو لوکل ایڈمنسٹریشن کی مدد کی ہے اس سلسلے میں. کراچی میں کورنگی میں ایک بلڈنگ کولیپس کر گئی تھی, گر گئی تھی, تو وہ جبکہ سٹی جورسڈکشن ہے, موٹر وے پولیس وہاں پہ نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی ہماری نفری وہاں اپنے ہائیڈرولک کٹرز لے کے گئی, وہاں جا کے کام کیا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اب ہم نے اس میں جدید ایک اور جو اضافہ کر دیا ہے وہ ہے ڈرونز کا. ڈرون ہم نے انٹروڈیوس کرا دیے ہیں. پہلی دفعہ موٹر وے پولیس نے ڈرونز کو ٹریفک مانیٹرنگ اور ٹریفک مینجمنٹ کے لیے یوز کیا ہے. ورنہ اس سے پہلے ڈرونز آپ کو پتہ ہے شادی بیاہوں میں, تقریبات میں, میچز کی کوریج اور اس طرح سیکیورٹی پرپز میں یوز ہوتے تھے, لیکن ہم نے اسے اب ٹریفک مینجمنٹ کے لیے یوز کیا, جس کا ایک بہت اچھا ہمیں فیڈ بیک آیا اور بہت پازیٹیو ہمیں اس کا یوز جو ہے نا وہ سامنے آیا ہے کہ اس سے بہت فرق پڑ رہا ہے. ہم نے اس کو لین وائلیشنز اس سے چیک کرتے ہیں. اچھا کوئی گاڑیاں اگر کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, تو ڈرون ہمارا جو اوپر ہوتا ہے موجود ہوا میں جو, تو وہ ہمارا ڈرون ایز اے ڈرون پیٹرول, اب ہم اس کو کہتے ہیں ڈرون پیٹرول کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں موٹر وے پولیس نے ہی انٹروڈیوس کرائیں اس وقت, جو دوسرے ادارے ابھی تک یوز نہیں کر رہے ہیں. صحیح. اچھا اب سر جیسے آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کو نفری کی ضرورت ہے, تو روڈ پہ جیسے گڈس کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے روڈس, ہمارے یہاں روڈز ہی یوز کی جاتی ہیں. ہمارے یہاں زیادہ تر جو گڈس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ روڈس کے تھرو ہوتی ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ روڈس کی اس طریقے سے مینٹیننس ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے ٹرانسپورٹیشن چل رہی ہے اس حساب سے روڈس صحیح ہیں, یا مزید اس میں مینٹیننس کی ضرورت ہے اور ہو نہیں رہی ہے؟ مینٹیننس کی ضرورت یقیناً رہتی ہے. اس کے لیے ہمارا ادارہ موجود ہے NHA کا, نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا, جو ہائی ویز اور موٹر ویز کی جہاں ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہے تو ہم ان کو ان چیزوں کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ 100% ہم کہیں کہ سب کچھ اچھا ہے. یقیناً بہت ساری جگہوں پہ کچھ کوتاہیاں ہیں, کچھ کمی ہے جو رہ جاتی ہے, جو آگے کسی بڑی وجہ کا سبب بن سکتی ہے, لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سارے معاملات کو جلد سے جلد ٹیک اپ کریں, ہم اپنے لیول سے متعلقہ اداروں تک پہنچائیں اور پھر ان کے پیچھے لگ کے مسلسل اس کو فالو اپ کر کے اس کام کو ترجیحی بنیادوں پہ صحیح کروائیں. جیسے کہیں سے روڈ ڈیمیج ہو جاتا ہے, کوئی ایسے پاٹ ہولز بن جاتے ہیں جو کہ حادثے کا سبب بن سکتے ہیں, تو ان چیزوں کو جلد سے جلد صحیح کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا سر یہ بتائیں, جیسے اکثر موٹر وے پہ جیسے بائکرز ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بائکرز جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے اگر کہا جائے اپنی جو SOPs ہیں اس طریقے سے فالو نہیں کرتے ہیں, جیسے ہیلمٹ پہننا چاہیے, اور اکثر دیکھا گیا ہے جیسے سمہاؤ رکشے والے بھی جو ہے پوری فیملیز کو بٹا کے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو پھر آپ لوگ کیسے ڈیل کرتے ہیں, کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی؟ کہ ایک تو موٹر ویز پہ بائک الاؤ نہیں ہوتی ہیں, تو بائک کو نہیں آنے دیا جاتا ہے. رکشہ یا سلو موونگ جو وہیکلس ہیں انہیں بھی الاؤ نہیں کیا جاتا ہے موٹر ویز پہ. ہائی ویز پہ ان کا ٹریول ہوتا ہے, کیونکہ ہائی وے جو ہے وہ ود ان سٹیز یا ان سے بہت نیئر کنیکٹڈ ہوتی ہے. موٹر وے ایک اسپیشلی پلان ڈیزائن روڈ ہوتا ہے جس میں دونوں طرف فینسز ہوتی ہیں اور اس میں ایگزٹ اور انٹریز کے لیے انٹرچینجز یوز کیے جاتے ہیں. تو وہاں پر پھر ان لوگوں کو روک دیا جاتا ہے اس پہ جوائننگ کے لیے. اچھا اب یہاں پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں اس M9 کی, تو یہ ایک پاکستان کا ایک واحدی پروجیکٹ ہے جو کہ اس طرح سے ہے کہ یہاں ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہائی وے نہیں ہے. یہ بیسیکلی پہلے ہائی وے ہی تھی جس کو موٹر وے میں اب کنورٹ کر دیا گیا, تو ہمارے پاس اب دوسرا راستہ نہیں ہے. تو بہرحال اس پہ FWO, اسکور اور NHA کام کر رہے ہیں, موٹر وے بھی یہاں موجود ہے انفورسمنٹ کے لیے. تو کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مل کے ایک بہتر لوگوں کے لیے جتنی ہم سہولت پیدا کر سکتے ہیں وہ کی جائے. صحیح. اچھا کبھی ایسا ہو جیسے یہ لوگوں کے لیے ہے کہ کبھی لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, گاڑی ہے خراب ہو گئی, پیٹرول نہیں ہے, اور اتفاق سے اگر جیسے آپ نے کہا کہ 130 پہ ہماری سروسز ہوتی ہیں, موبائل میں بیلنس بھی نہیں ہے, نہیں کر سکتے کانٹیکٹ, تو اس سچویشن میں
مطلب کیا کرنا چاہیے ان فیملیز کو کہ جو ہے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ درپیش نہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں؟ جی دیکھیں، ایک تو ہماری جو پیٹرولنگ ہے وہ 24 آورس روڈ پہ موجود ہے. ہماری گاڑیاں خود پیٹرول کر رہی ہوتی ہیں، اور ہائی وے پہ 2 طرح کے ٹریک ہوتے ہیں. ہم اس کو اپنی لینگویج میں ٹیکنیکل اس میں نارتھ باؤنڈ اور ساؤتھ باؤنڈ یوز کرتے ہیں روڈ کے دونوں سائڈ سے. ہمارے جو آپریٹرس ہوتے ہیں وہ ان گاڑیوں کی لوکیشن لیتے رہتے ہیں اور ان گاڑیوں کو مسلسل جو ہے موونگ میں رکھتے ہیں. تو اس موونگ میں رہنے سے کیا ہوتا ہے، اور ہر گاڑی کی ایک سب بیٹ مقرر ہوتی ہے. ہر گاڑی کی، ایک پیٹرولنگ گاڑی کی ایک سب بیٹ مقرر ہوتی ہے جس میں وہ مسلسل راؤنڈ لگاتی رہتی ہے. تو اسے اپنے جو سب بیٹ کا ایریا ہے اس کا راؤنڈ مکمل کرنے کے لیے 15 سے 20 منٹ درکار ہوتے ہیں. تو اس 15 سے 20 منٹ میں ان کیس جیسی سچویشن آپ نے بتائی کہ ان کے پاس موبائل کا بیلنس بھی ختم ہو گیا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، تو ہماری گاڑی نے لازمی وہاں پہنچ جانا ہوتا ہے اتنی دیر کے اندر. اچھا، دوسرا ذریعہ پھر کیا ہوتا ہے لوگوں کے لیے بھی کہ کیونکہ ٹریفک تو مسلسل چل رہا ہے، تو جو یہ روڈ یوزرس ہیں، جو بسز والے ہیں، کوچز والے ہیں، HTV والے ہیں، تو یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ پیچھے ایک گاڑی جہاں سے ابھی ہماری گاڑی موو ہو کے آئی ہے، تو یہ کیونکہ پیچھے سے آ رہے ہیں کہ وہاں ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے اسٹیٹک، یا وہاں اس کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ہماری گاڑیاں فوراً وہاں رش کرتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اب کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موٹر وے پولیس ٹیکنالوجی وائز بھی اب جدید اپنے آپ کو بناتی جا رہی ہے، تو ہمارے پاس یہ جو اینڈرائڈ ایپس ہیں وہ بھی انٹروڈیوس ہم نے کرا دی ہیں. اس کے اندر ہماری ہم سفر ایپ ہے جو کہ پلے اسٹور پہ بہت ایزیلی اویلیبل ہے. آپ اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سفر پہ نکلنے سے پہلے آپ اس میں پورا اپنا ایک جائزہ لے سکتے ہیں اپنے سفر کا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، راستے میں موسم کس طرح کا ہے. اس میں ہمارا وہ ہیلپ کا آپشن بھی موجود ہوتا ہے. ہمارے تمام نمبرس آ رہے ہوتے ہیں تمام. اس کے علاوہ مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بہت ایمرجنسی ہے، آپ کسی گاڑی کو روک کے ان سے یہ ہیلپ لے سکتے ہیں کہ وہ 130 ہیلپ لائن پہ ملا دیں. تو ہمارا رسپانس ٹائم 130 پہ 7 منٹ ہے. ود ان 7 منٹس ہماری گاڑی آپ کے پاس پہنچ جائے گی، چاہے آپ کہیں بھی کسی بھی ہائی وے موٹر ویز پہ ہوں جو ود ان جورسڈکشن آف موٹر وے پولیس ہے. صحیح. اچھا، تو سر مطلب یہ تو آپ نے ایک ٹائم بتا دیا کہ 7 منٹ میں جو ہے وہ پہنچ جائے گی. اب آپ نے جیسے یہ بات کہی کہ کوئی بھی پیچھے سے گاڑی آ رہی ہو آپ اس سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، تو سر یہ تھوڑا سا سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ لوگوں کے لیے تو پابندی نہیں ہے نا، ہر طرح کے گاڑیوں کا ہے کہ ہاں کون سی گاڑی آ جا سکتی ہے، لیکن لوگوں کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، ہر طرح کے لوگ ٹریول کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی اور آپ نے کسی گاڑی کو روک کے کچھ ہیلپ لی، تو مطلب اس طرح کی سچویشن مطلب کیا لوگوں کو یہ چیز فالو کرنی چاہیے؟ نہیں، میں نے تو آپ کو اس سوال کے جواب میں بتایا جب آپ نے کہا کہ کوئی ایسی سچویشن ہو گئی کہ ان کے پاس موبائل میں بیلنس بھی نہیں رہا اور وہ کسی ایسی جگہ آ گئے کہ کال بھی نہیں مل پا رہی ہو، تو میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں اس کی ضرورت اس لیے نہیں پڑے گی کہ ہماری جو پیٹرولنگ وہیکلس ہیں وہ مسلسل اپنی سب بیٹ کے اندر پیٹرول کرتے رہتے ہیں. تو یقینی طور پہ انہوں نے 10-15 منٹ میں ان کے پاس پہنچ ہی جانا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ان کے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں ہو رہا. اچھا، اب میں نے یوں بتائی کہ ان کیس کہ اگر ان کے پاس اس 10-15 منٹ میں بھی کوئی ایکیوٹ ایمرجنسی ہوئی ہوئی ہے تو وہ پھر کسی روڈ یوزر کو روک کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا موبائل سے 130 پہ یا ہمارے بارے میں موٹر وے پولیس کو اطلاع دے دیں یا گزرنے والی گاڑی کو آگاہ کر دیں کہ یہاں گاڑی بریک ڈاؤن کھڑی ہے کہ تو آگے کوئی گاڑی ہے، کیونکہ ٹریفک تو مسلسل گزر رہا ہے. وہ آپ انہیں روکیں یا نہ روکیں وہ اس نے تو آپ کو دیکھتے ہوئے جانا ہے. تو میں نے بتایا کہ روڈ یوزر بھی ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں کہ ایون اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کوئی چھوٹا موٹا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ فوراً وہ ویڈیو بناتے ہیں، تصویر کھینچتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے بھی وہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم تک وہ اطلاع پہنچنے کا. چلیے جی، بریک کا ٹائم ہو چلا ہے اور مزید باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں موٹر وے پولیس کے SP سید فرحان احمد صاحب. تو ان سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں.
سر یہ بتائیں کہ جیسے بھرتیوں کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا موٹر وے پولیس میں میرٹ کو فوکس کیا جاتا ہے یا تھوڑی بہت سفارش بھی چل جاتی ہے؟ نہیں، موٹر وے پولیس کی جو ایک کامیابی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ہی میرٹ. یہ جو موٹر وے پولیس نے فرق پیدا کیا ہے وہ اسی میرٹ کی وجہ سے آیا ہے کہ جو ہمارے افسران ہیں وہ اس چیز پہ فوکسڈ ہیں کہ جب تک کوئی بھی امپلائی، کوئی بھی اسٹاف ممبر میرٹ پہ بھرتی ہو کے نہیں آئے گا تو ظاہر ہے ادارے کی پرفارمنس اس طرح سے سامنے نہیں آ سکے گی. موٹر وے پولیس کی کامیابی، جو موٹر وے پولیس کی ایک طرح سے محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، اس کی وجہ ہی یہ میرٹ ہی ہے. اور یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ینگ جنریشن ہیں، ان کے لیے ابھی ایک بہت اچھا کیریئر اپرچونٹی ہے موٹر وے پولیس کو جوائن کرنا، کہ جس طرح وہ دوسرے اداروں کے بارے میں اپنا فوکس رکھتے ہیں تو موٹر وے پولیس میں آ سکتے ہیں. بہت اچھا صاف ستھرا کیریئر ہے اور ورٹیکل گروتھ ہے، اچھی مطلب مواقع ہیں انہیں ترقی کرنے کے لیے. تو میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان، اچھے نوجوان ضرور محنت کریں اور اس ادارے کو جوائن کریں، پاکستان کا نام روشن کریں آگے. صحیح. اچھا سر یہ بتائیں جیسے موٹر وے پہ ڈرائیونگ لائسنس بننے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے بتائیں. جی بالکل، ہمارے اپنے ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹیز موجود ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں، اور وہاں بھی میرٹ کو جو ہے بہت ترجیح دی جاتی ہے، اور ایک بہت اچھا میرٹ کے اوپر ایک سخت قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے. سخت سے مراد یہ نہیں کہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، بلکہ جب وہ ٹیسٹ دے کے نکلتے ہیں تو وہ خود ان کے لیے لائسنس ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ میں نے موٹر وے پولیس کا لائسنس لیا ہے، جو کہ پاکستان سے باہر بھی بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور اب موٹر وے پولیس اسی بات پہ فوکسڈ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایچ ٹی وی ڈرائیورز جو کہ پروفیشنل ڈرائیورز ہیں، ان کو گلف کنٹریز میں ہیوی ڈرائیونگ کی جابس مل جاتی ہیں، لیکن وہ یہاں پہ لائسنسز کے انتظار میں یا اس کسی ٹپیکل پروسیس کی وجہ سے وہ اپنے لائسنس نہیں لے پا رہے ہیں. تو موٹر پولیس کی یہ خواہش بھی ہے اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ان کو بھی لائسنسز دیے جائیں تاکہ ہمارے ملک کے لوگ وہاں جا کے روزگار بھی حاصل کریں اور ملک کا نام روشن کریں اچھی ڈرائیونگ کے ذریعے. یہ نہ ہو کہ لائسنس تو موجود ہے لیکن اس کی کوئی افادیت فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ روڈ پہ آتا ہے تو اس کا عملی مظاہرہ اس کے لائسنس کے مطابق نہیں ہوتا. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ لوگوں کو میرٹ پہ لائسنس دیے جائیں تاکہ جب وہ روڈ پہ آئیں تو خود بھی حادثے سے محفوظ رہیں اور لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں. اچھا اب جیسے ہمارے یہاں ایک ہے کہ ہمارے یہاں ایتھکس کی بڑی کمی ہے، چاہے وہ تعلیم یافتہ لوگوں کی بات کی جائے یا پھر غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی بات کی جائے، کیونکہ دونوں ہی لوگ موٹر وے سے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے؟ مطلب اگر پیار محبت سے نہ مانیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ؟ جی دیکھیں، موٹر وے پولیس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرینڈلی پولیسنگ اور سافٹ پولیسنگ کا کلچر ہمارے یہاں موجود ہے، اور روڈ پہ آپ کو موٹر وے پولیس کا ہمیشہ کوئی آفیسر رینک ملے گا، پیٹرول آفیسر، سب انسپیکٹر یا سینئر پیٹرول آفیسر، انسپیکٹر. اس کے علاوہ ہمارے ڈی ایس پی، سیکٹر کمانڈرز خود روڈ پہ موجود ہوتے ہیں. جی، اور اسی لیے کہ ظاہر ہے جب سینئر لیول سے ہو، آپ کی میرٹ پہ آپ کی بھرتیاں ہوئی ہوں، تو ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا بیہیویئر، اور جس میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ تربیت پہ کے وقت فوکس بھی انہی چیزوں پہ ہوتا ہے. تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غیر مطمئن ہو کے جائیں. وہ بالکل ان کو مطمئن کیا جاتا ہے، سیٹسفائی کیا جاتا ہے. اور پھر جب انفورسمنٹ ادارہ ہے تو یقینی طور پہ ان کے چالان، جرمانے، یہ سب ہوتے ہیں ان کی غلطی پہ. لوگ بالکل، لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم اس کے جاننے والے ہیں، اس کو جاننے والے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ آپ جس کے بھی جاننے والے ہیں تو اس تک بھی آپ یہ پیغام پہنچائیں کہ بھئی آپ کا جو جرمانہ کیا گیا ہے جس غلطی پہ، تو وہ ایک میرٹ کے اوپر کیا گیا ہے، تاکہ ان تک بھی یہ میسج ٹریول ہو کہ موٹر وے پولیس میرٹ پہ کام کرتی ہے. اگر آپ نے کوئی ٹریفک وائلیشن نہیں کی ہے تو آپ روڈ پہ بالکل سفر کریں، آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہم آپ کی سروس کے لیے، مدد کے لیے ہمیشہ موجود ہیں. صحیح ہے. اچھا سر، کبھی کوئی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو کہ جیسے جس میں لا اینڈ آرڈر کی مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا اس کے حوالے سے کبھی کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا سینیریو پیش آیا ہے؟ جی، ہائی وے ہے، کیونکہ روڈ ہے تو مسلسل کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اب یہاں ہائی وے یا موٹر ویز کچھ ایسی جگہیں ہو گئی ہیں کہ اگر شہر میں بجلی کی بندش ہو جائے، پانی نہ مل رہا ہو،
کسی سے دو گروپوں میں آپس میں کوئی تصادم ہوا ہے تو اس کا دھرنا ہے تو اس کا احتجاج آگے ہائی وے پہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس میں وہاں سے گزرنے والے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ ادھر انٹرنل ایڈمنسٹریشن کا لوکل ان کا تعلق ہوتا ہے. لیکن پھر بھی موٹر وے پولیس اس چیز کو مینیج کرتی ہے، ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو روڈ یوزرس ہیں ان کو پریشانی نہ ہو، اور پھر ان کے ساتھ نیگوسیشن میں جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے مل کے مدد کی جاتی ہے ان کو سمجھانے میں تاکہ ان چیزوں کو دور کیا جائے. تو یہ ہماری ایک جاب کا ہماری ایک پارٹ ہے اور اس کو بخوبی نبھایا جاتا ہے ہماری طرف سے، موٹر وے پولیس کی طرف سے. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آپ نے بڑی میکسیمم چیزیں کور کی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی خاص میسج جو آپ عوام کو دینا چاہیں تو آپ ہمارے پروگرام امید پاکستان کے پلیٹ فارم سے دے سکتے ہیں. جی میں یہی چاہوں گا جو ہماری یوتھ ہے پاکستان کی، یہ ہمارا سرمایہ ہے، اس نے آگے بڑھ کے پاکستان کے نام کو روشن کرنا ہے. تو میں ضرور یہ چاہوں گا کہ یہ یوتھ جو اس کی منزل ہے اس تک پہنچے، ٹریفک حادثات کا شکار نہ ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈرائیونگ کے اصولوں پہ عمل کریں، اچھی ڈرائیونگ کی تربیت حاصل کریں اور اپنی جانوں کو روڈ پہ ضائع نہ کریں. آپ اپنے ملک کا سرمایہ ہیں، اپنے والدین کے لیے ایک بہت قیمتی اثاثہ ہیں، اپنی فیملیز کے لیے ہیں، تو اس پہ ضرور عمل کریں. موٹر سائیکلسٹ ضرور ہیلمٹ کا استعمال کریں، کار ڈرائیور ضرور سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں، اور ٹریفک جو بھی پولیس اہلکار، چاہے موٹر وے پولیس کا ہو، ٹریفک پولیس کا ہو، ڈسٹرکٹ پولیس کا ہو، وہ جو بھی موجود ہے وہ آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہے. اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سر. اور ایک بار میں پھر یہ کہوں گی کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا، بہت شکریہ. اور ناظرین، بہت اچھا لگ رہا تھا سر سے بات کر کے، اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس کے حوالے سے کہ آج کا پروگرام ہمارا اسپیشل ان کے ہی اوپر تھا. تو اگر یہ ہمارے لیے ہی کھڑے ہوئے ہیں، ہماری سیفٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور بعض دفعہ جب ہم ان سے بحث کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی سیفٹی کے لیے ہی ان سے بحث کر رہے ہوتے ہیں. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور جتنی بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کو پراپر فالو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف اور صرف ہماری سیفٹی کے لیے کھڑے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے نادیہ انوار کو امید پاکستان سے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.